वो सोचने लगा था कि कहीं मैं किसी जवान मर्द के साथ भाग न जाऊं। खूबियां सही, मगर वो अब बहुत ही शक्की मिजाज हो गया था। उसका तमाम हुस्न सलूक ओसदा मकारत हो जाता जब वो मुझे शक की नज़र से देखता। दरअसल मेरी खूबसूरती उसको डरा रही थी कि कहीं मैं किसी और की तरफ मायल ना हो जाऊं। मैं खूबसूरत इतनी थी कि जो भी मुझे देखता बस मेरा दीवाना हो जाता। जब वो उसकी तहमतें हद से बढ़ी तो मैं उससे उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी। उसकी बेचैन और खोजी नज़रें मेरे दिल का सुकून लूट लेती थी। वो साथ बैठकर बात भी ना करता कि मैं अपनी सफाई में कुछ कह सकूं, उसे मुतमईन कर सकूं। उसके ढके छुपे जुमले मेरे दिल पर छुरी की तरह लगते और वो मुझ पर अचानक वार करता और मैं तिलमिलाती रह जाती। जिंदगी में और कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था हमारे पास। बस यही एक बात मुझे मुसलसल तकलीफ में रखती थी कि वो मुझ पर एतमाद नहीं करता था, जबकि ज़िंदगी को खुशी से जीने के लिए मियाँ बीवी का एक दूसरे पर एतमाद बहुत ज़रूरी होता है। ना समझी के बावजूद भी मुझे एहसास था कि अब ज़िंदगी इन्हीं के साथ बसर करनी है। 7 साल गुजर गए और मैं 4 बच्चों की मां बन गई। अब हालात पहले जैसे न रहे। माजिद की बेतवजही से उसका काम बहुत मुतासर हो रहा था। वो ट्रक की ड्राइवरी करता था मगर बहुत छुट्टियां करने लगा था। कसरत औलाद से हम परेशान थे, जबकि मुआशी हालात भी ख़राब हो गए थे। माजिद बीमार रहने लगा, उसे दमे का मर्ज लाक हो गया था। बीमारी की वजह से ज़्यादातर वो घर में ही रहता था, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की बू से उसे सांस लेने में तकलीफ हो जाती थी। शुरू के दिनों में मैंने बच्चों के साथ बहुत तकलीफ बर्दाश्त की। जब वो हौसले ने जवाब दे दिया तो मैंने सिलाई मशीन निकाली और मोहल्ले के कपड़े सीने शुरू कर दिए। सुबह सवेरे घर के कामों से निपट लेती और वो रोज़ाना 2 से 3 जोड़े सी लेती। इसी तरह घर का खर्चा चलने लगा। माजिद को मेरी हिम्मत से कुछ ज़हनी सुकून मैसर हो गया। उजरत मिलने पर उसकी तबीयत भी बहाल होने लगी और वो काम पर जाने के काबिल हो गया। इन दिनों जब माजिद ने मुसलसल बैठकर आराम किया तो उसे काम से सुस्ती की आदत हो गई। वो काम पर जाने से जी चुराने लगा और मैं सिलाई के काम में मजीद तेज़ी नहीं ला सकती थी। मैं माजिद से कहती कि ट्रक का काम छोड़ दो, दुकानदारी या कोई और काम कर लो, बच्चों का पेट तो पालना है। इस पर वो बड़ कुटता और मुझ पर इल्ज़ामात लगाने में तेज़ी आ गई। अब वो ऐसी ऐसी बातें करता कि मेरे होश तक उड़ जाते। वो मोहल्लेदारों तक से मेरे तौलकात जोड़ने लगा, जो मुझे दरवाजे पर कपड़े दे जाते या सिले हुए कपड़े लेने आते। हालांकि मैं उनसे पर्दा करती थी, मगर वो मुझे दबाव में रखने के लिए फर्जी कहानियां बना लेता, जो खुद माजिद के नकम्मे जहन की पैदावार होती थी। मैं खूबसूरत अब भी वैसी थी जैसी पहले थी। अक्सर औरतें मुझे कहती थी कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, चंद पैसों के बदले एक बूढ़े को तुम्हें बेच दिया। लोगों की बातें सुनकर मैं चुप हो जाती। माजिद अब हद से बढ़ने लगा था। पहले बात मुझ तक थी और मैं उसकी आदत समझकर बर्दाश्त करती थी, मगर अब वो बच्चों को भी ये सब सुनाने लगा था। मैं एहतजाज करती तो मुझ पर गालियों की बौछार शुरू हो जाती। मोहल्ले वाले भी जानते थे कि नूरीन शरीफ लड़की है। इस बिना पर वो मेरी कदर करते थे। यूँ तो माजिद के बहतानों पर मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा ज़मीर मुतमईन था। दिल में रोशनी हो तो दुनिया के अंधेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। काश मैं इस नुक्ते को समझ लेती तो शायद इस तरह न भटकती। मुझे इतना बेसुकून किया कि जी चाहता हर वक्त घर से निकली रहूं या फिर घर से भाग ही जाऊं और दोबारा इस दहलीज पर कदम न रखूं। आहिस्ता आहिस्ता इस जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया और किसी लम्हे इंतकाम लेने का जज्बा मेरे अंदर सर उठाने लगा। आखिर माजिद क्यों ना हक मुझे गैर मर्दों से जोड़ता है, जबकि मैंने कभी किसी गैर मर्द की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। अगर मैं मेहनत करती थी तो उसी को सुख पहचाने के लिए और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। अगर वो ठीक तरह से नहीं कमाता था तो आखिर बच्चों के लिए मुझे कमाना तो था। मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने से उसका क्या मकसद था। इंसान एक तरह की बातें सुन सुन कर बिल आखिर उकता ही जाता है। उसके अपने दिमाग में खलल था, तभी वो मेरे दिमाग में भी खलल डालता था। इन्हीं दिनों में बहुत परेशान थी। मेरा सबसे छोटा लड़का बीमार पड़ गया और मैं उसकी दवा लेने घर से नज़दीकी क्लिनिक पर गई। पहले भी उस डॉक्टर को बच्चों को दिखाया करती थी। मेरी मुलाकात वहाँ एक शख्स से हो गई जिसका नाम सुलेमान था और वो अपने भाई से मिलने आया हुआ था, जो इसी क्लिनिक पर कंपाउंडर था। दुआ लेकर जब मैंने अपने बेटे को उठाया तो मेरे चेहरे से नकाब उतर गया और मैं अपने बच्चे को उठाने की कोशिश कर रही थी। वो बुखार की वजह से तप रहा था और चल नहीं सकता था और मैं उसको उठाकर घर तक नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं थी। सुलेमान ने जब मंजर देखा तो मेरे पास आया और बोला, बुरा ना माने तो मैं इस बच्चे को उठा लेता हूँ और आपको घर तक छोड़ाता हूँ।
میں اس شخص کو اس کے بھائی کی وجہ سے جانتی تھی، کیونکہ وہ پہلے بھی اکثر اسی کلینک پر بیٹھا ہوا کرتا تھا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اپنا بچہ اس کو دے دیا۔ جب اس نے گھر کے پاس بیمار بچے کو میرے حوالے کیا تو ماجد گھر کی چھت پر موجود تھا۔ اس نے اوپر سے یہ منظر دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، اس کے شیطانی دماغ نے میری بد چلنے کی کہانی بنا لی اور مجھے نہایت غلیظ گالیاں دی۔ میں نے کہا 4 سال کا بچہ ہے، میں اسے اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اگر تم میں اتنی غیرت ہے تو خود کیوں نہیں بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے یا تم میرے ساتھ ہی چلتے؟ اب کیوں تم کو اتنا غصہ آ گیا ہے؟ اس پر اس نے بے تحاشا مجھے تھپڑ مارے اور میرا تعلق سلیمان سے جوڑ دیا اور کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور تم جوان مردوں سے دوستی کرنے لگی ہو۔ جب وہ گالیاں دے رہا تھا اور مجھے تھپڑ مار رہا تھا تو سلیمان باہر کھڑا اس کی آواز سن رہا تھا۔ اسے بے حد افسوس ہوا۔ سلیمان نے اگلے دن ایک عورت کو میرے گھر بھیجا اور اسے کہا کہ ماجد کی بیوی کو کہو کہ کلینک آ کر میری بات سن جائے۔ اتفاق سے اگلے دن ماجد کا ایک عزیز وفات پا گیا اور وہ وہاں چلے گئے۔ میں تو یوں بھی زندگی سے خار کھائے بیٹھی تھی۔ پیغام ملتے ہی کلینک چلی گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم ایسے شخص کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی جبکہ وہ تمہارے ساتھ اس طرح ظالمانہ سلوک کرتا ہے؟ تم کب تک اتنی اذیت برداشت کرتی رہو گی؟ اگر چھوڑ دو تو پھر کہاں جاؤں؟ میرا تو کوئی ہے نہیں۔ بابا نے نکاح کے وقت میری قیمت ماجد سے نہ لی ہوتی تو میں ان کے پاس واپس چلی جاتی، لیکن اب میں وہاں بھی جانے کا حق نہیں رکھتی۔ پھر میں 4 بچوں کی ماں ہوں، گھر کو کیوں کر چھوڑ سکتی ہوں؟ کون ہے جو مجھے پناہ دے گا؟ دیکھو نورین، میں تم کو پناہ دوں گا۔ تم ابھی بہت خوبصورت ہو، تم ماجد کو چھوڑ کر آگے کی زندگی میرے ساتھ گزار سکتی ہو۔ اس نے کہا ڈرو نہیں اور خود کو اس طرح ظلم کے انگاروں پر مت جلاؤ۔ زندگی ایک خوبصورت چیز ہے، یہ ہمیشہ رونے دھونے اور اذیت برداشت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت مجھے سلیمان کی باتیں بری لگیں، مگر جب گھر آ کر غور کیا تو لگا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ کسی شکی مرد کے ساتھ رہ کر لمحہ لمحہ مرنے سے ایک دن کا مر جانا بہتر ہے۔ بہرحال انسان رفتہ رفتہ قدیم سوچ کی گرفت سے آزاد ہو پاتا ہے۔ میں تو پھر عورت تھی۔ میں نے ماجد سے علیحدگی کا فیصلہ کرنے میں 6 سال لگا دیے۔ پھر سلیمان نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں ماجد سے چھپ کر اس سے ملنے جایا کرتی تھی۔ بالآخر میرے دل نے سلیمان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ماجد نے مجھے خرید کر نکاح کیا تھا۔ میں اس کی ملکیت تھی۔ جانتی تھی کہ اس سے طلاق لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ سلیمان نے رقم کا بھی انتظام کر دیا اور اپنا گھر بھی فروخت کر دیا۔ اس نے بیوی اور بچوں کو کرائے کے گھر میں منتقل کر دیا، جس پر اس کے سارے گھر والے بہت ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مکان کیوں فروخت کیا؟ اگر فروخت کیا بھی ہے تو رقم کہاں ہے؟ ان لوگوں نے میرے اور سلیمان کے تعلق کی کھوج لگا لی۔ اب سلیمان کو 2 محاذوں پر جنگ لڑنا تھی۔ ایک جانب وہ عدالت میں میری طرف سے خلا کا کیس لڑ رہا تھا اور دوسری جانب بیوی اور رشتہ داروں سے بھی نمٹ رہا تھا۔ مجھے بھی طلاق کا فیصلہ لینا مہنگا پڑا تھا۔ بچوں سے جدائی اور پھر سلیمان کو بھی قربانی دینی پڑی، یعنی اپنی بیوی اور بچوں سے جدائی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ جیسی عورت جو 4 بچوں کی ماں ہے ایسا قدم اٹھا سکتی ہے۔ میں خود بھی کبھی ایسا نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن ماجد کے کندھے پر بہتانوں نے میرا دماغ الٹ دیا تھا۔ سلیمان نے خاندانی جھگڑے مول لے لیے۔ بالآخر اس کی بیوی روٹ کر میکے چلے گئی اور میں نے بھی گھر بار چھوڑ دیا، مطلب ماجد سے طلاق حاصل کر لی۔ ماجد مجھے طلاق دینے پر راضی نہیں تھا، مگر سلیمان نے عدالت کے ذریعے میری اس سے خلا کرا دی۔ جس مقصد کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی وہ مقصد حاصل ہو گیا، یعنی میں نے سلیمان سے شادی کر لی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ سلیمان سے شادی کر کے مجھے معراج حاصل ہو گئی، مگر ایسا نہیں تھا۔ شادی کے تھوڑے دن بعد ہی ہم دونوں کے سر سے عشق کا بخار اترنے لگا۔ میں نے جب قرب پایا تو پتہ چلا کہ ماجد شکی ضرور تھا، مگر وہ اتنا کم ظرف نہیں تھا جتنا سلیمان نکلا، جس نے میرے ذریعے دولت کمانے کی ٹھان لی۔ کیونکہ میں بلا کی خوبصورت تھی، اس نے اپنے ضمیر سے گناہ اور ثواب کی تمیز اٹھا دی۔ کیونکہ سلیمان افسروں کا خوش آمدی اور بالا خانوں کا آشنا تھا، مجھے خبر نہ تھی کہ سلیمان اس قدر گھٹیا انسان ہے۔ اس نے تو مجھے بالا خانوں کی سیر کرا دی۔ میں انکار کرتی تو جان سے مارنے کی دھمکی دیتا۔ اس نے مجھے اپنے دوستوں کے سامنے خوب نچایا۔ اب میں پلٹ کر ماجد کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ خلا کے بعد اس نے سلیمان سے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے وہ رقم لوٹا دو جو میں نے نورین کے بابا کو ادا کی تھی، ورنہ میں تم دونوں کو سکون سے رہنے نہیں دوں گا۔ سلیمان نے پیسے دے کر اس سے جان چھڑا لی۔ جب سلیمان سے میرا نکاح ہوا تھا اس کے تن پر ایک جوڑا اور لبوں پر میرا نام تھا، اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔
اس خلا کو پورا کرنے کے لیے اس کم ظرف نے محبت کرنے کی بجائے میری آخرت گناہوں سے بھر دی۔ وہ کہتا تھا تم کچھ دن یہ کام کر لو، پھر اچھی خاصی رقم جمع ہو جائے گی تو میں کوئی کاروبار کر لوں گا، پھر تم کو اس غلط راستے پر نہیں چلاؤں گا۔ میں اس کی باتیں سنتی تو دل خون کے آنسو روتا اور میں سسک کر رہ جاتی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی خاطر میں نے گھر بار چھوڑا تھا اور اپنے 4 معصوم بچوں سے ان کی ماں چھین لی تھی۔ اولاد جیسے انمول خزانے کو دنیا کی ٹھوکروں میں ڈال کر میں سلیمان کے ساتھ چلی آئی تھی اور اب وہ میری قربانیاں نیلام کر رہا تھا۔ مجھے یہ غم کھایا جاتا تھا کہ میرے نازک پھولوں جیسے بچے جن کے چہروں پر مسکراہٹ کھیلتی تھی اب کس حال میں ہوں گے۔ وہ تو ہر دم میرا آنچل پکڑے رنگین تیتلیوں کی مانند میرے گرد منڈلاتے رہتے تھے۔ آج اسی بے رحم ماں نے ان کو محرومی کے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا اور میری سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ سلیمان کو مجھ سے کوئی عشق نہیں تھا، وہ تو بس میری خوبصورتی پر من مٹا تھا۔ جب میں نے ماجد سے طلاق لی تھی تو میرے 4 بچے اسکول جاتے تھے اور میں ان کا خرچ اٹھاتی تھی۔ یقیناً اب ان پر تعلیم کے دروازے بند کیے جا چکے تھے۔ میرے برے مقدر نے سلیمان کی تقدیر بدل دی، مگر میرے جگر گوشوں کی دنیا تاریک ہو گئی۔ وہ ماجد کے رشتہ داروں کے دروازوں پر بھٹک رہے تھے۔ نہ بیٹیاں ماں کا منہ دیکھ سکتی تھی، نہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو گلے لگا سکتی تھی۔ اب سوچتی ہوں میرے کیے کی سزا میرے بچوں کو ملی۔ وہ بھی تو مائیں ہوتی ہیں جو در در بھیک مانگ کر بھی اپنے بچوں کو خود سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ ایک میں تھی کہ جس کی خاطر بچوں کو چھوڑا، وہ بھی میرا نہ بن سکا بلکہ میری عزت کا دشمن نکلا ہے۔ یہ وہی سلیمان تھا جس کے لیے میرے بغیر جینا حرام تھا، اب اسی سلیمان نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ میری راتوں کے سودے کرنے والا میرے احتجاج پر مجھے ہی بقاؤ مال کہتا اور غصہ کرنے لگتا۔ اس کی بے اعتنائی کے باعث میں گناہ کی قید میں زخمی پرندے کی طرح پنجرے میں بند تھی۔ میں دن رات آہیں بھرتی مگر میری درد بھری سزا سننے والا کوئی نہ تھا۔ کس سے کہتی مجھ پر کیا بیت رہی ہے کہ جس تن لاگے سو تن جانے۔ سلیمان کا ہر احساس مر چکا تھا۔ میں اب اس کے لیے صرف دولت کمانے والی مشین بن چکی تھی۔ اس نے میرے تن اور من میں سیاہی بھر دی تھی۔ اس دکھ کو برداشت کرتے کرتے میں بیمار پڑ گئی اور اس کے لیے دولت کمانے کے قابل نہ رہی۔ میں اس کو اپنا مقدر نہیں کہہ سکتی کیونکہ اس تقدیر کو تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ سوچتی تھی کہ جب تک جیوں گی سکون نہ پا سکوں گی۔ میں نے بھی تو بہت دلوں کا سکون لوٹا تھا۔ مجھے اپنے معصوم بچوں کی حالت تھی۔ آج میں خود کو مظلوم اور ستائی ہوئی کہہ دیتی تھی، مگر سلیمان کی باتوں میں آ کر میں نے بھی کتنے لوگوں کو ستایا تھا۔ ماجد کا گھر جیسے بھی تھا وہ میرا گھر تھا۔ اپنی شکی طبیعت کی وجہ سے مجھے ستاتا تھا تو پیار بھی دیتا تھا۔ جب وہ بیمار نہیں ہوتا تو اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اس نے میری ہر خواہش پوری کی تھی، مجھے پھولوں کی طرح رکھا تھا۔ میں نے بھی بڑی لگن سے ایک چھوٹا سا آشیانہ بنایا تھا، مگر میری بے صبری نے اسے اجاڑ ڈالا۔ اس کی بربادی پر اب تک دل سے آہیں اٹھتی تھی۔ ماجد کو بھی اب احساس ہو گیا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ اس نے خود کو اور مجھے شک کی کٹہر میں لا کھڑا کیا تھا۔ میری بے وفائی سے ماجد کو بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا اس نے مجھے کبھی غیروں کا پہلو گرم کرنے کو نہ کہا تھا، جبکہ سلیمان نے محبت کے نام پر میری حیا کو کھوکھلے بازار میں فروخت کر دیا۔ سچ ہے کہ شادی شدہ عورت اگر دکھ سہ لیتی ہے تو اپنے بچوں کو بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ غیر مرد کی باتوں میں آنا اکثر تباہی کے راستے پر جانا ہوتا ہے، کیونکہ سلیمان جیسے مرد عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ میرے بیمار پڑ جانے کے بعد سلیمان پھر ایک نئی جوتی خرید لایا کہ نئی کمائی سے زندگی اچھی گزرے گی۔ وہ اس شرمناک زندگی کو اچھی زندگی کہتا تھا۔ اب میں گھر کے کونے میں پڑی رہتی اور وہ نئی نویلی دلہن کے آگے پیچھے بھاگتا رہتا تھا۔ شاید مجھے معصوم بچوں کو ماں سے جدا کرنے کی سزا مل رہی تھی۔ بہت دن سوچنے کے بعد میں نے ہمت کر کے بابا کے پاس کسی طرح پیغام پہنچایا۔ بابا پیغام ملتے انہوں نے منہ بولے بیٹے دانش خان کو میرے پاس بھیجا، کیونکہ وہ خود بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ جب سلیمان گھر پر موجود نہیں تھا میں اس کے گھر سے دانش خان کے ساتھ چلی گئی۔ بابا نے تب میری جان اس گرے ہوئے انسان سے چھڑا کر مجھے پھر سے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں اپنی ساری آپ بیتی اپنے بابا کو سنائی اور ان سے معافی مانگی۔ آپ کی بیٹی آپ کی علاج نہ رکھ سکی۔ بابا کچھ دیر سر جھکا کر روتے رہے، پھر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ میں ایک بیٹی کی طرح ان کے بڑھاپے میں کافی عرصہ ان کی خدمت کرتی رہی، بچوں سے ملنے کو تڑپتی رہی۔ ایک روز میرے کہنے پر بابا ماجد کے پاس گئے اور میرے دونوں لڑکے اس سے لے آئے۔ اس نے بیٹیوں کو تو نہ بھیجا مگر لڑکوں کو بھیج دیا، وہ بھی اسی شرط پر کہ 1 مہینے کے بعد لڑکے واپس باپ کے پاس چلے جائیں گے۔ آج میرے بیٹے جوان ہو چکے تھے، انہیں میرے اس ماضی کا علم نہیں تھا جو سلیمان سے وابستہ تھا۔ بابا وفات پا گئے اور ماجد کا بھی ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ میرے بیٹے مجھے سہارا دے کر اپنے گھر لے آئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کر دی، میرے بچوں نے مجھے سنبھال لیا اور میرا بڑھاپا سکون سے گزرنے لگا۔ سب بچوں کو شادیاں ماجد نے کم عمری میں کر دی تھی۔ میرے دونوں بیٹوں نے ایک کریانے کی دکان بنا لی ہے جو بہت اچھی چلتی ہے۔ میری بیٹیاں ابھی مجھ سے ملنے آتی
बताती हैं मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि वो मेरा ख्याल रखती हैं। अब मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ और रो रो कर अल्लाह ताला से अपने किए की माफ़ी मांगती रहती हूँ। बेशक वो माफ़ करने वाला बड़ा गफूर रहीम है। नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद सबक आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।